गाइस उठ जाओ, वो पर्दे हटाती हुई ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। उन दोनों के चेहरों पर धूप की किरणें पड़ी। मुजम्मिल कसमसाया तो जुनैद भी उठ बैठा। मुजम्मिल अंगड़ाई लेते हुए जुनैद की तरफ देखने लगा। यार, ये किस खेत की मूली है? 7 बजते नहीं हैं कि हमारे कमरे के पर्दे खिड़कियों से हटा देती है, जैसे धूप हमारे चेहरों पर पड़े और हम कभी सो ना पाएं। अलीजा पलटती हुई उन दोनों की तरफ देखने लगी। दोनों बाहें बाहम फंसाए। क्यों? तुम दोनों सारा दिन सोते रहना चाहते हो? मुजम्मिल ने अपने सर पर हाथ मारा था। यार, वीकेंड है, वीकेंड पे भी हम आराम ना करेंगे तो कब करेंगे? सारा हफ्ता अब्बा काम करवाते हैं और वीकेंड पर तुम काम करवाती हो। जुनैद हंस पड़ा। यार मुजम्मिल, रिलैक्स। देखो तो सही, इतनी प्यारी लड़की अगर उठाने के लिए आएगी तो हम पर सोना सूट भी नहीं करता। हाँ, ये तुम पर सूट करता है कि ये उठाने आए तो तुम उठ जाओ। अलीजा ने मुजम्मिल को घूरा। क्यों? तुम पर फर्ज नहीं है कि मैं उठाऊं तो तुम उठ जाओ? नहीं, ये मेरा फर्ज नहीं है। वो उठते हुए अपनी चप्पल पहनने लगा। मैं तो जा रहा हूँ नहाने। तुम दोनों लैला मजनू शुरू करो, मोहब्बत की एक नई दास्तान एक नए वीकेंड पर। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया था और जुनैद पीछे हंस पड़ा। अलीजा ने पल्लू उठाते हुए उसके पीछे मारा था। मुजम्मिल ने पलट कर उसको घूरा था। अलीजा हंस रही थी। उसके जाने के बाद वो आकर बैठ गई। अब उठो, उसके तो नखरे खत्म नहीं होते, तुम उठ जाओ ना, वो बड़ी मासूमियत के साथ बोली। तो जुनैद ने उसके चेहरे को बगौर देखा। क्या इरादा है फिर इस वीकेंड का? तबाही मचाएंगे और क्या। उसको भी मिलाओ अपने साथ। हाँ, मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारा कोई भी प्लान मुकम्मल तो नहीं होता। जुनैद उठते हुए जैसे हाथ झाड़ गया और अलीजा हंस पड़ी। ये एक लम्हा था जो मुजम्मिल खान अपने ऑफिस के केबिन में बैठा ग्लास वॉल से बाहर देखते याद कर रहा था। सूट बूट में वो मलबूस शख्स माजी के इस ख्याल से ज़्यादा मैच्योर लगता था। ये याद बहुत कुछ साथ लाई थी। वो उठ खड़ा हुआ, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। ऑफिस में दाखिल होने वाला शख्स उसे बगौर देख रहा था। क्यों बुलाया है मुझे? बैठ जाओ जुनैद, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे नहीं करनी। मगर मुझे करनी है, बैठ जाओ। वो बैठ गया था। तुमने बाबा जान से बंटवारे की बात की है? जुनैद हंस पड़ा। तो उन्होंने तुम्हें बता दिया? हाँ, बता दिया। मैं बेटा हूँ उनका, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। बिल्कुल, चचा जान तुमसे क्या ही छुपाएंगे। जुनैद, हम भाई हैं, साथ पड़े हुए हैं, तो मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? नफरत? नफरत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँ, मगर मैं अपने भाई का कातिल नहीं बन सकता ना। इसीलिए बंटवारा चाहता हूँ। हम एक घर में एक छत के नीचे एक ही कारोबार नहीं कर सकते। हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो हुआ उसमें हमारे बड़ों का कोई कसूर नहीं, तुम्हारा तो है ना। वो ये कहते हुए जैसे कोट का बटन बंद करता आगे बढ़ रहा था। तभी वो रुका, पलटा, मुजम्मिल की आंखों में देखा। मेरी बहन को अगर कोई भी तकलीफ पहुंची तुमसे मुजम्मिल खान, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मुजम्मिल ने आंखें घुमाई। इससे मुझसे क्या तकलीफ हो सकती है? तुम जानते हो उसे मुझसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। जुनैद हंस पड़ा। हाँ, तुम्हारी आदत है ना, तुम बिला वजह नफरतें पालते हो और बिला वजह ही सज़ा देते हो। जुनैद ने उंगली आगे की। मगर मेरी बहन नहीं, क्योंकि ये याद रखना, वो अलीज़े खान नहीं है। बाबा ने उसे तुम्हारे साथ रुखसत तो कर दिया, मगर ये भूल न जाना कि वो मेरी बहन है। दाऊद खान, सफ़ीर खान और मुदस्सिर खान, तीनों भाई और खान विला की जान थे। दाऊद खान बड़े होने की वजह से अपने दोनों भाइयों पर खासा रौब रखते थे और उनकी एक ही औलाद थी और नाम था मुजम्मिल खान। मुजम्मिल अपने बाकी कज़न से बड़ा था और उसकी माँ का इंतकाल तब हुआ जब वो पैदा हुआ। सकीना खान इसी दौरानी में वफ़ात पा गई और उसकी परवरिश उसकी 2 चाचियों ने की, यानी रेशमा खान और जरताशा खान। सफ़ीर खान और रेशमा खान की 2 औलादें थीं, बड़ा बेटा जुनैद खान और बेटी ज़ारा खान। मुदस्सिर खान और जरताशा खान की एक ही औलाद थी और नाम था अलीज़ा खान। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही सोफे पर आड़ी तिरछी बैठी हुई थी। उसके कमरे में दाखिल होने पर वो उठ खड़ी हुई। ऐसे क्या देख रहे हैं? यही कि तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। क्यों चेंज करना है? ज़ारा ने आंखों को तिरछा किया। प्लीज़ ज़ारा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। कैसा इजाफा? आप अपने लिए खुद ही परेशानी हैं, और जो खुद परेशान करना जानता हो वो खुद को क्यों परेशान होगा? वो तो दूसरों को परेशान करना जानता है। तुम्हें भी यही लगता है जो सबको लगता है? सबको क्या लगता है? क्या आप कातिल हैं? हाँ, सबको ऐसा लगता है, सिर्फ भाई को लगता है और शायद मुझे भी। सारा प्लीज़, तुम मुझे जानती हो, मैं आपको नहीं जानती। मैं आपको जान ही नहीं सकती। सारी ज़िंदगी आप मुझसे बिला वजह नफ़रत करते रहे और मैंने मोहब्बत दी और आपने मोहब्बत का जवाब नफ़रत से दिया। मेरा कसूर तो नहीं था ना? मेरे बड़ों ने मुझे आपके हवाले कर दिया जब मैं सिर्फ 15-16 साल की थी, और तब से मुझे आपसे मोहब्बत है। निकाह करना मेरा फ़ैसला नहीं था और निकाह के बाद मोहब्बत हो जाना
یہ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ہو گئی محبت آپ سے، اور آپ نے اس کی بہت بڑی سزا دی ہے مجھے، اور شاید ساری زندگی دیتے رہیں گے۔ وہ آگے بڑھا زارا کے ہاتھ تھامے، مجھ سے دور رہیں۔ نہیں زارا، میری طرف دیکھو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں۔ ایک وقت تھا جب تم مجھے زہر لگتی تھی، مگر وہ صرف ایک وقت تھا۔ ہاں، میں نے بہت تنگ کیا ہے تمہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیوی ہو، مگر ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا خیال رکھنا، آگے پیچھے ہونا اچھا لگتا تھا مجھے۔ میں دل کو سنبھال نہیں پاتا تھا، ہار بیٹھا تھا تم پر۔ نفرت کے اس قول نے مجھے محبت کرنا سکھایا۔ دنیا میرے بارے میں چاہے کچھ بھی کہے، تم تو ایسا نہ کہو، تم تو یہ مت کہو کہ میں قاتل ہوں۔ میں نہیں کہتی، وہ دور ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ قاتل ہیں، مگر میں یہ بھی نہیں کہتی کہ علیزہ کی موت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہی، کیا وہ آپ کی وجہ سے نہیں مری؟ وہ اونچا کہہ رہی تھی، بولے مزمل کہ مجھے یقین آ جائے۔ وہ چپ ہو گیا تھا کیونکہ اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ چچا جان، میں نے کوئی مذاق کی بات نہیں کہی آپ سے، اپنا حصہ لینا ہمارا حق ہے۔ سفیر، تم دیکھ رہے ہو نا تمہارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ جنید، کیا ہو گیا؟ ہم تینوں بھائی آج تک کبھی الگ نہیں ہوئے، اور تم بچوں کی لڑائی میں ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ سفیر خان بول رہے تھے اور مدثر خان بالکل چپ تھے۔ انہوں نے بیٹی کھوئی تھی۔ وہ بغور مزمل کو دیکھ رہے تھے۔ مزمل چچا کی نظریں نوٹ کر رہا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جنید ہنس پڑا۔ کتنے معصوم ہو نا تم، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جنید پلیز چپ کرو۔ نہیں، میں چپ نہیں کر سکتا، میں چپ نہیں کر سکتا۔ چچا، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں، مگر آپ کی اولاد کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے، اور یہ بات صاف ہے۔ آپ بٹوارا کر رہے ہیں اور یہی ایک آخری راستہ ہے جس طرح آپ اپنے بیٹے کو نفرت سے بچا سکیں، ورنہ اس کو جو ہم سے ملے گا شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ مدثر خان اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کی خاموشی داؤد خان کو چبھ رہی تھی۔ سفیر خان نے انہیں جاتا ہوا دیکھا اور بغور جنید کو دیکھنے لگے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو بابا جان؟ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتا مزید۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سفیر نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ بھائی، میں سمجھاتا ہوں اسے۔ وہ اٹھ کر بیٹے کے پیچھے چلے گئے۔ داؤد خان نے اپنی بڑی اولاد کو دیکھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ایسا، مگر اگر سب کو لگتا ہے تو کچھ تو سچ ہوگا۔ تم بھی تو بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا؟ علیزہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو یار؟ میری طرف دیکھو نا مزمل۔ نہیں دیکھ سکتا، اندھا ہوں میں۔ علیزہ ہنس پڑی۔ اندھے نہیں ہو تم، پاگل ہو جو اتنی خوبصورت لڑکی تمہیں نہیں دیکھتی۔ کیا اس خوبصورت لڑکی کو نہیں پتا کہ تمہاری جو معصوم سی کزن ہے، جس کا شیطانی کرنے سے دل نہیں بھرتا، میرے پلے باندھ دی گئی ہے؟ علیزہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ تو اس معصوم لڑکی کو تم پسند تو نہیں کرتے نا؟ نکاح میں ہے وہ میرے، آج نہ کل اسی نے میرے سر لگنا ہے۔ ویسے کتنی اچھی جوڑی ہوگی نا علیزہ؟ وہ بے اختیار بولتی ہوئی خود ہی چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہوئی ہو؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بس سوچ رہی ہوں کبھی کبھی ہم جو بہت شدت سے مانگتے ہیں کسی کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ وہ دونوں کئی ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ علیزہ کیا کہہ رہی ہو؟ جنید تم سے؟ میں نہیں کرتی، وہ کرتا ہے۔ وہ کاٹ کر بولی، تم جانتے ہو نا، تمہیں بتایا اسے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں بتا سکتی، میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ میں اسے بتا دوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مزمل کا سانس اٹکا تھا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، محبت کرنا غلط نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا، اتنے بڑے بڑے فیصلے اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں نہیں لیا کرتے۔ میں 20 سال کا تھا جب یہ فیصلہ ہوا، میں بچہ نہیں تھا۔ ہاں وہ 16 کی تھی، مگر میں چھوٹا نہیں تھا، تو اعتراض کیوں نہیں جتایا؟ ہم تب بھی دوست تھے، ہم بچپن سے دوست رہے۔ علیزہ کیا کر رہی ہو؟ وہ جو نزدیک آتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی باتیں کر رہی تھی۔ وہ دور ہوا۔ پلیز، مزمل نے بے اختیار اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ اتنے قریب تھے۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مزمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ مگر ویسا پیار نہیں جو تم کرتی ہو۔ تم سارا ساتھ کیسے رہو گے؟ تم تو کہتے ہو تم اس سے نفرت کرتے ہو کیونکہ وہ مجھے تنگ کرتی ہے۔ نفرت بہت بڑا لفظ ہے۔ ہاں، مجھے وہ پسند نہیں تو پھر کیسے؟ کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ پلٹ گیا۔ تبھی کمرے میں جنید داخل ہوا تو وہ کچھ دور۔ کیا ہو رہا ہے گائز؟ کچھ نہیں، بس ویکنڈ کا پلان بنا رہے ہیں۔ علیزہ نے جھٹ سے موڈ بدلا تھا۔ مزمل پلٹا۔ وہ بالکل اسٹریٹ کھڑی تھی۔ روپ بدلنا خاصے آتے تھے اسے، جیسے مزمل کو کوئی شک نہیں تھا۔ وہ ساری رات آوارہ گردی کرتے رہے تھے، گاڑی میں ادھر ادھر پھرتے رہے، کولڈ ڈرنکس کے کین پیتے ہوئے، فل والیوم میں میوزک چلاتے ہوئے عجیب عجیب سے جوکس کریک کرتے تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے پر اور گاڑی میں صرف ہنسی کی آوازیں تھیں۔
علیزہ نے جنید کی طرف دیکھا. تمہیں کیا لگتا ہے اس ہیئر اسٹائل پر تمہیں کوئی لڑکی ملے گی؟ وہ جو پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی تھی آگے کو جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی. مزمل اس کے انداز پر ہنس پڑا. لڑکے یہ تجھے صاف صاف کہہ رہی ہے کہ تو ہیئر کٹ لے لے. جنید نے مزمل کو گھورا. تم کبھی بھی علیزہ کا ساتھ لینے سے پیچھے نہیں ہٹے نا. یہ تو تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے تو کبھی کسی کا ساتھ دینا سیکھا ہی نہیں. وہ گاڑی کی سپیڈ کو تیز کرتے ہوئے بڑی ادا سے بولا. تو جنید نے سیٹ سے ٹیک لگائی. یار اگر یہ کہہ رہی ہے تو ہیئر کٹ کروا ہی لینا چاہیے. علیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا اور آنکھیں بھی چپکنے لگی. بالکل تمہیں شدید ضرورت ہے. وہ پیچھے جاتے ہوئے ٹیک لگا رہی تھی اور مزمل کھل کھلا کر ہنس پڑا تھا. وہ رات کو بڑی دیر سے گھر لوٹے تھے. تینوں دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے جب داؤد خان جو بھاری ہاتھ پیچھے باندھے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے انہی کے انتظار میں. رک جا بے ساختہ بولے تو وہ تینوں روبوٹ کی طرح کھڑے ہو گئے. کہاں گئے تھے تم تینوں؟ آوارہ گردی کرنے. چلو تم دونوں تو منہ مارتے نکل جاتے ہو باہر. اس کو کیوں لے جاتے ہو ساتھ؟ وہ علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے. ابا جان یہ اس سے پوچھیں. مزمل اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا علیزہ کی طرف اشارہ کر گیا. علیزہ نے اسے گھورا. چچا جان اس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں. یہ تو مجھے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. مزمل نے اسے گھورا. میں نے کہاں گھسیٹا؟ اچھا چپ کرو تم دونوں. علیزہ تم کمرے میں جاؤ. اوکے. وہ بڑی معصوم سی شکل بناتی ہوئی آگے بڑھ گئی. داؤد خان کی اب پشت تھی علیزہ کی طرف. وہ آنکھوں کے زاویے بگاڑتی ہاتھ کے اشارے سے ان کو ٹھینگا دکھاتی آگے بڑھ گئی اور داؤد خان انہیں اچھی خاصی سناتے رہے. وہ اپنی ٹائی درست کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جب زارا کمرے میں داخل ہوئی. کیا ہے؟ آپ کے لیے ناشتہ لائی. میرے لیے؟ تمہیں پتہ ہے میں صبح کو ناشتہ نہیں کرتا اسی لیے تو لائی ہوں. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی. تم جانتی ہو نا تم مجھے کتنی ناپسند ہو. زارا اسے اپنی لمبی لمبی پلکوں والی آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی. میں سمجھی نہیں. وہ جھکا. وہ کچھ دور ہوئی. میں نے کہا ہے نا مجھ سے دور رہا کرو. کیوں میرے لیے ایسی چیزیں کیا کرتی ہو؟ میں بیوی ہوں آپ کی. وہ بے ساختہ بولی تو وہ ہنس پڑا. ہاں تو تمہیں اس کا اندازہ ہو گیا کہ تم بیوی ہو میرے. ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی. تم میری بیوی بنی نہیں ہو. جب بن جاؤں گی تو زیادہ خیال رکھوں گی. ابھی صرف ہوں اسی لیے رکھ رہی ہوں. چاہتی ہوں آپ کو میرا احساس ہو. احساس؟ تم چاہتی ہو میں تمہارا احساس کروں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی. آنکھوں کو گول کیا. سننے کے لیے نہیں آئی ہوں میں یہاں. خیال رکھنے کے لیے آئی ہوں. دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تھے. وہ اس کے نرالے انداز پر ہنس پڑا. تو تم لڑنا بھی چاہتی ہو؟ کیوں؟ میں لڑ نہیں سکتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی معصوم ہوں کہ آپ میرے ساتھ کریں گے تو میں آپ کی ساری باتیں سن لوں گی؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر زرتاشا خان نے کہا تھا کہ مزمل خان کے کمرے میں ناشتہ دے کر آؤ. اسی لیے آئی ہوں. وہ اترا کر بولی تو مزمل ہنس پڑا. یعنی شوہر کا نام بھی لوگی؟ آہا آئے بڑے شوہر محترم. اتنے کوئی بڑے نہیں ہو مجھ سے. لوں گی نا. یہ کہتی ہوئی وہ پلٹ گئی. اب وہ پیچھے ہنسا بھی چاہ رہا تھا اور نہیں بھی ہنسا تھا. تم کیوں تپے ہوئے ہو؟ جنید نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کی شکل دیکھ کر پوچھا. تمہاری بہن کافی ہے مجھے تپانے کے لیے. آج پھر اس نے کیا کر دیا؟ اس دن کی طرح کہیں تمہارے کوٹ پر جوس تو نہیں گرا دیا؟ مزمل ہنس پڑا. بڑے تیز ہو. اپنی بہن کی کارستانیوں پر بڑا پراؤڈلی بات کر رہے ہو. ہاں کیونکہ وہ بہت پیاری ہے اور خوش قسمت ہو تم جیسے ڈفر کو وہ ملی. میں ڈفر ہوں؟ پورا خان امپائرز میری تعریف کرتا ہے اور تم ہو کہ ہاں بڑا. بس اسی چیز کا زوم ہے تمہیں کہ بزنس میں کامیاب ہو رہا ہوں. اچھا بس نا. صبح صبح میرا سر نہ کھاؤ. وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتا ابھی آگے کرنے ہی والا تھا جب پیچھے کا دروازہ کھلا. کوئی طوفان کی طرح بیٹھا. وہ دونوں ہی پلٹے. تم؟ جنید اور مزمل نے ساتھ بولا. ہاں میں. اب گاڑی چلاؤ. مزمل نے گہرا سانس لیتے گاڑی چلانے لگا. اس سے تو ہماری جان کبھی نہیں چھوٹے گی. وہ بے ساختہ بولا. تو علیزہ نے بیک ویو مرر میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظریں چراتا ہوا چپ ہو گیا. جنید نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا. آج ویسے بھی بہت پیاری لگ رہی ہو. وہ آنکھوں کو ترچا کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے سر کو تسلیم خم کیا. میں روز ہی پیاری لگتی ہوں. ویسے تم کہاں جا رہی ہو؟ آفس. بابا نے بلایا ہے. وہ بالوں کو ایک طرف کرتی ہوئی بولی. علیزہ مدثر خان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کام کاروبار دیکھے. یعنی چچا نے ارادہ کر لیا کہ ہم دونوں کا ایکول پارٹنر ہونا چاہیے. مزمل اس بات پر ہنس پڑا. جنید تم کتنے تیز ہو. ہاں تیز تو ہوں. ساری میتھمیٹکس ہے ہی اس کے پاس. علیزہ اترا کر بولی. دیکھ لینا سب کو الگ ایک دن یہی کرے گا کہ میرا حساب نکالو. مزمل اور جنید اس کی اس بات پر ہنس پڑے تھے. وہ آفس کی راکنگ چیئر پر بیٹھا علیزہ کی اس بات پر نم سا مسکرایا. وہ ٹھیک کہہ گئی. جنید واقعی ان سب کو الگ کر رہا تھا مگر وجہ کوئی اور نہیں وہ خود ہی تھی.
جب وہ گھر لوٹا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کی نظر بارش میں بھیگتی ہوئی اپنی بیوی پر پڑی۔ وہ گول گول گھومے جا رہی تھی، بارش اس کے اوپر تیز برس رہی تھی۔ وہ پکارنے لگا، زارا طبیعت خراب ہو جائے گی، کیا کر رہی ہو؟ وہ جو بھیگ رہی تھی رک گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لان کی طرف آیا، خود بھی بھیگنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ کیا ہے، اگر میں بیمار پڑوں گی یا بھیگ رہوں گی تو اس میں آپ کا کیا نقصان؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا، اپنی طرف کھینچتے وہ اسے پزل ہونے پر مجبور کر گیا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا مجھے؟ پڑتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں نہیں چل رہی۔ کیا کریں گے؟ زارا اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں زبردستی، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی تب تک وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ مزمل کیا کر رہے ہیں؟ تم میری بات نہیں مانو گی تو کیا مجھے تمہیں منوانا نہیں آتا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اسے کمرے تک لے آیا تھا۔ اتارے مجھے؟ نہیں اتاروں گا۔ کیا کرو گی؟ مزمل پلیز۔ وہ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا۔ دور رہے مجھ سے۔ نہیں، دور نہیں رہوں گا میں تم سے۔ جتنا دور رہوں گا تم مجھ سے اتنا دور جاؤ گی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ آخر مجھ سے کتنا دور رہو گی؟ اچھا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور صرف میں ہی کرتی ہوں۔ میں کیوں کرتی رہوں محبت؟ آپ تو علیزہ سے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مت کہو کچھ بھی، میں نہیں کرتا اس سے محبت، نہ کرتا تھا نہ کرتا ہوں۔ میں تم سے۔ زارا نے بے اختیار اب مدثر کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ جھوٹ مت بولیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ وہ اس کے بہت پاس آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ ہاتھ ہٹائیں مجھ سے۔ نہیں ہٹاؤں گا۔ مزمل کے ہاتھ رفتہ رفتہ اس کی باہوں پر سفر کر رہے تھے۔ وہ اٹھ بیٹھنا چاہ رہی تھی مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ بہک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی انگلیاں زارا کے ارد گرد سفر کر رہی تھیں۔ وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ وہ دونوں بہک رہے تھے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے اختیار اس سے دور ہوا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ ملازمہ تھی۔ صاحب جی، بڑے صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا؟ بابا کو؟ زارا جو اٹھنے ہی لگی تھی ملازمہ کی بات سنتے تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ چچا کو؟ مزمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ سب نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ لگتا ہے وہ بہت ڈپریسڈ ہیں یا شاید کسی چیز کا بہت گہرا اثر لے رہے ہیں۔ مدثر خان اور سفیر خان نے جیسے نظریں چرائیں۔ وہ جانتے تھے بھائی کو کس چیز کا غم تھا۔ وہ بٹوارے سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کے حق میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا اور اب ان کے بچے تینوں بھائیوں کو الگ کر رہے تھے تو یہ صدمہ بہت بڑا تھا ان کے لیے۔ سفیر خان نے جنید کو جیسے گھورا تھا، بھائی ہم الگ نہیں ہو رہے اور یہ بات ہم دونوں چل کے بڑے بھائی سے کہیں گے۔ سفیر نے جیسے مدثر کو سمجھایا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بیٹی کھوئی ہے، بھائی جیسے باپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ وہ مدھم انداز میں بولے، جانتے ہو چچا کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا؟ مزمل جو میڈیسنز لیتے ہوئے پلٹ رہا تھا جنید کی بات پر ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تمہاری وجہ سے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مزمل جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ علیزے کی موت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اچھا تو کون ہے؟ جنید پلیز، تم کچھ نہیں جانتے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ میں نہیں بتانا چاہتا۔ کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری نظروں میں تم اس کے قاتل تو قاتل ہی صحیح، مگر تم کیا؟ جنید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دونوں آج تک اتنا نہیں لڑے تھے جتنا ان کچھ ماہ میں لڑے تھے۔ جنید میرے راستے سے ہٹو۔ میں نہیں ہٹوں گا۔ ابھی وہ لڑ پڑتے۔ زارا ان دونوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ بھائی پلیز جائیں آپ۔ مزمل پریشان ہے، چچا ہاسپٹل میں ہے۔ تم اپنے شوہر کی سائیڈ لے رہی ہو؟ جانتی ہو نا؟ ہاں میں سب جانتی ہوں، پلیز اس وقت بس گھر جائیں۔ مزمل زارا کو دیکھ رہا تھا جو اس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ حالات دیکھ کر بات کریں۔ چچا کو ہارٹ اٹیک مزمل کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر آپ بٹوارے کی بات نہ کرتے، گھر کی دیواروں کو توڑنے کی بات نہ کرتے تو چچا کو کبھی ہارٹ اٹیک نہ آتا۔ یہ مزمل کی وجہ سے نہیں۔ وہ انگلی آگے کرتی ہوئی بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تھینک یو میرے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ تمہارا بھائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم وہی سمجھتی ہو جو وہ سوچتا ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھتی مزمل، میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتی۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ میں نے اپنی بہن کھوئی ہے۔ مزمل مسکرایا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اسے کیوں کھویا؟ کیونکہ وہ خود چاہتی تھی کہ ہم اسے کھو دیں۔ علیزہ ایسی نہیں تھی، آپ جانتے ہیں، وہ فل آف لائف تھی۔ ہاں
وہ فل آف لائف تھی. اس کی موت کا جتنا دکھ تمہیں ہے اتنا مجھے بھی ہے, جتنا جنید کو ہے اتنا ہم سب کو بھی ہے. وہ پلٹی, قریب آتے ہوئے مزمل کی کالر پکڑی. تو بتائیں نا, کیوں گئی وہ ہمیں چھوڑ کر؟ کیا ہوا تھا اسے کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ قاتل نہیں ہیں, میں جانتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, مگر مزمل اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتی ہوئی نم انداز میں پوچھ رہی تھی. پھر کیسے؟ یہ سب کچھ کیسے؟ وہ جیسے اسے سینے سے لگا چکا تھا. ریلیکس, کیوں رو رہی ہو؟ اسے گئے ہوئے بہت وقت ہو گیا, تو پھر بتا دیں ہمیں کہ وہ ہمیں کیوں چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے بتائیں کیا ہوا تھا, وہ جیسے مزمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. علیزہ, وہ اسے پکارتے ہوئے بنا دستک کمرے میں داخل ہوا. زارا جو گیلے بالوں کو سکھاتے ہوئی مصروف تھی, چھٹک کر اپنا رخ دوسری طرف کر گئی. بندہ کسی کے کمرے میں آتا ہے تو دستک دے کر آتا ہے. مزمل نے اپنی زبان کاٹی. آئی ایم سوری. اٹس اوکے. وہ چڑی تھی, مگر خیر ہے, میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں, کوئی غیر تو نہیں ہوں میں. مزمل کے منہ سے ایسی بات سنتے وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کی طرف گھورنے لگی. اچھا, ایسی حرکت اگر میں کرتی نا تو آپ تولیے میں ہوتے تو سارا گھر سر پر اٹھانا تھا اپنے. مزمل اسے گھورنے لگا. لڑکی, تمہاری زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے. اچھا, میری نہیں, آپ کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے. بڑا کہتے پھرتے ہیں کہ مجھے ناپسند کرتے ہیں, مگر دیکھ بڑا غور سے رہے تھے. وہ بالوں کو چھڑکتے ہوئے بولی. تم؟ مزمل تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا. پاگل ہو تم, میں نے تمہیں کوئی غور سے نہیں دیکھا. اچھا. وہ آگے بڑھی تو اس کا پیر سلپ ہو گیا. وہ گر پڑتی. مزمل نے اسے تھام لیا. اس کے گیلے بال مزمل کے ہاتھوں میں پھنسے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے. مدم مدم سانسیں تیز ہو رہی تھیں. وہ جو بہت بری لگتی تھی اب بری نہیں لگ رہی تھی. چھوڑے مجھے, وہ بے اختیار بولی. ویسے تو قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو, آج آ گئی ہوں تو دور جانا چاہ رہی ہو. مزمل نے طنز کیا. وہ خود کو چھڑواتی اسے دیکھنے لگی. میں نے کب قریب آنے کے بہانے ڈھونڈے ہیں؟ آپ ڈھونڈتے ہیں بہانے. جیسے ابھی کیا ہے, گر پڑتی تم. میں نہیں گرتی, نہ تھامتے آپ. ابھی وہ ایک دوسرے سے الجھ ہی رہے تھے جب علیزہ کمرے میں داخل ہوئی. اچھا بس, تم دونوں تو جنگ کرنا شروع کر دیتے ہو. وہ بغور مزمل کو دیکھنے لگی جو زارا کو مختلف آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. علیزہ کو عجیب لگا. وہ مزمل کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے کمرے سے باہر لے گئی, اور اس کا مزمل کا یوں ہاتھ تھامنا زارا کو اچھا نہیں لگا تھا. وہ بغور اس کی اس جرت کو نوٹ کرتی رہی تھی. مزمل نے بھی نہ جانے کیوں پلٹ کر زارا کو دیکھا, جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا. مزمل نے ہاتھ چھڑوایا. یار تم پاگل ہو, میں خود چل سکتا ہوں. کیوں؟ میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. پکڑ سکتی ہوں مگر کیا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتی ہوں؟ یہی کہ علیزہ پلیز, میں تمہیں یہی کہنے والا تھا کہ. کیا کہنے والے تھے؟ کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا, اور جنید وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں, تم بھی ہماری دوست. میں اس کی ہر فیلنگ سے واقف ہوں. وہ تمہیں پرپوز کرنے والا ہے, تمہیں چاہتا ہے بہت. اس کا دل مت توڑنا. تم یہ بتانے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ ہاں, یہ بتانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ وہ سیریس ہے. وہ چاہتا ہے وہ شادی کر لے, اور وہ تم سے ہی شادی کرے گا. کچھ تباہ مت کرو پلیز, نہ اسے, نہ مجھے, نہ خود کو, نہ زارا کو. تم جانتی ہو زارا بیوی ہے میری. وہ ناپسند ہے تمہیں, کہنے کی بات ہے. کتنا ناپسند کروں گا میں اسے. مجھے اس تک اور اسے مجھ تک آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ تم میرے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ بات کرنی ہے مجھے. جنید, میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی. کیوں لائے ہو مجھے؟ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے, شادی کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں تم ایک نان سیریس لڑکی ہو, زندگی کو سیریسلی نہیں لیتی, مگر علیزہ ہمیں زندگی کو سیریسلی لینا ہوگا. وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی. میں تم سے محبت نہیں کرتی, میں شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ نظریں چراتی ہوئی جیسے کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی, کیونکہ جانتی تھی کہ وہ جنید کا دل نہیں توڑ سکتی تھی. وہ اسے عزیز تھا, بہت عزیز. جنید, مجھے کچھ وقت چاہیے, میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. جتنا وقت چاہے لے لو, مگر میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا. ہاتھ آگے کرو اپنا. میں نہیں پہن سکتی. کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ کرتی ہوں, بہت کرتی ہوں, مگر وہ پیار نہیں جو تم کرتے ہو. وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی, آنکھیں بھیگ گئی تھیں. ہاں واقعی جنید اسے بہت پیارا تھا. وہ ساتھ بڑے ہوئے تھے. میں تم میرا دل کبھی نہیں توڑو گے, مجھے یقین ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کر چکی تھی. ہاتھوں میں وہ انگوٹھی جتنی خوبصورت لگ رہی تھی, دل کو اتنا ہی توڑ رہی تھی. وہ اسے بڑے حق سے جیسے اپنے نام لکھ رہا تھا, اور اس کے نام ہونا ہی نہیں چاہتی تھی. چاچی نے کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے دوست کے گھر پر. مزمل نے بغور زارا کو جائزہ لیا. زرتاشا چاچی جانتی نہیں ہے کہ ہم راستے میں کہیں لڑ پڑتے تو تمہاری دوست کا گھر تو پہنچے گا ہی نہیں. مزمل کے یوں کہنے پر زارا کو ہنسی تو بہت آئی.
مگر وہ ہنس نہیں سکی۔ مزمل دیکھیں آپ سمجھا کریں نا، میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی، وہ مجھ پر مر مٹے گا، غلط نظروں سے دیکھے گا تو کس کی بے عزتی ہوگی؟ آپ کی نا، میں بیوی ہوں آپ کی۔ وہ جیسے اسے غیرت دلا رہی تھی۔ مزمل جو ابھی کوئی اور بہانہ بنانے والا سا بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ڈرائیور کے ساتھ جانے کی، میں چلوں گا تو میں چھوڑنا۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ ہوئی نا بات، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ ویسے رکو، تم نے اپنی امی سے کیوں نہیں پوچھا؟ زرتاشا چاچی سے کیوں؟ اس نے آنکھ ونکی۔ کیونکہ میں نے کسی سے نہیں پوچھا، نام لے لیا بس۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ مزمل کو بہت غصہ آیا، یعنی وہ اپنی طرف سے آئی تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں گاڑی کا دروازہ زارا کے لیے کھول چکا تھا۔ وہ سر کو تسلیم خم کرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ بس ایک بات کہوں؟ جی فرمائیے محترمہ۔ بہت خیال رکھا ہے میں نے آپ کا ساری زندگی، پھر بھی آپ کے نخرے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ دیکھو میں ڈرائیو کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات مت کرنا کہ ہماری لڑائی ہو جائے۔ نہیں ہوتی لڑائی، میری دوست کا گھر پاس ہی ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ میں آپ کو اچھی تو لگتی ہوں نا، ہے نا؟ مزمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا کنفرم کرنا چاہتی ہو؟ زارا کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں کہ میری تھوڑی سی جگہ ہے آپ کے دل میں۔ وہ گاڑی روک چکا تھا، پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری جگہ ہو سکتی ہے میرے دل میں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ چونکہ میں بیوی ہوں آپ کی، میں نے سنا ہے نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، کوئی ناپسند بھی ہو تو اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اور میں تو اتنی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ میں ڈر گئی ہوں۔ کیوں ڈر گئی ہوں؟ علیزہ کو آپ کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہیے تھا۔ مزمل کو بے اختیار احساس ہوا کہ وہ کیوں ڈری۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کے بہت قریب ہوتی ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ اچھی لگتی ہے آپ کو، اسی لیے نا، یا مجھ سے خوبصورت ہے اس لیے؟ مزمل نے گاڑی کو پھر سے بریک ماری۔ کوئی بھی عورت میرے لیے تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں یہ کہہ کر گیا تھا۔ تو اس سے دور رہے، کیونکہ یہ میں کہہ رہی ہوں۔ وہ ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگی تھی اور وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ زارا کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ جنید نے پرپوز کیا ہے مجھے۔ جانتا ہوں۔ تم نے منع کیوں نہیں کیا اسے؟ میں نے کہا تھا نا اسے روکو۔ میں نہیں روک سکتا اسے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے زارا تک جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، بالکل ویسے ہی اسے تم تک آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم؟ میں نہیں کرتا۔ ہم دوست ہیں صرف۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، اور میری محبت کا کیا؟ میں شادی شدہ ہوں، تم جانتی ہو۔ میرے نکاح کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں 20 سال کی عمر سے نکاح میں ہوں کسی کے۔ او پلیز، زارا کے آگے مجھ سے فاصلہ مینٹین رکھا کرو۔ اچھا، تو اس نے تمہیں منع کیا، اسی لیے تمہارے ساتھ گئی تھی؟ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ نہیں، مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑنا اسے برا لگا ہے۔ علیزہ غصے میں کہہ رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اسے کچھ نہیں کہو گی، وہ میری بیوی ہے، وہ مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ بہت یاد آ گیا تمہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ یوں تو وہ تمہیں زہر لگتی تھی، نہیں لگتی تھی زہر، اور اگر لگتی بھی تھی تو اب نہیں لگتی۔ میں چاہنے لگا ہوں اسے بے حد۔ بابا سے رخصتی کی بات کی ہے میں نے۔ زارا کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، میں اب اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا، کیونکہ اس کا زارا کو یہ بتانا بے حد ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، اور علیزہ کو یہ بتانا بھی بے حد ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ محسوس نہیں کرتا، وہ بس عزیز ہے۔ وہ جب کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ ڈر جاتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ علیزہ کہاں ہے؟ تمہیں اندازہ ہے اس چیز کا؟ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ فٹ بال کھیلتا ہوا جنید کی طرف دیکھنے لگا۔ جنید جو اس کے ساتھ ہی فٹ بال کھیل رہا تھا بے ساختہ رکا۔ صبح وہ تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ نہیں، میرے ساتھ کیوں ہوگی؟ میں نے صبح سے اسے نہیں دیکھا۔ اچھا، کہیں گئی ہوگی کسی دوست کی طرف۔ وہ کہیں بھی جاتی ہے ہم دونوں میں سے کسی کو بتا کر تو جاتی ہے نا؟ نہیں بتا کے گئی ہوگی۔ زرتاشا چاچی کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں پتا کسی کو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے لگا تمہیں پتا ہوگا۔ مزمل خود بھی رک گیا۔ اچھا، کال تو ملا اسے؟ وہ ان دونوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتی تھی، وہ تینوں ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے۔ آج وہ نہیں آئی تھی کھیلنے تو وہ پریشان ہو رہے تھے۔ جنید نے اسے صبح ہی سے گھر میں نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ بھی پریشان ہو رہا تھا۔ جنید پہلے علیزہ کے ہی کمرے میں آتے ہوئے اسے ہر طرف دیکھ رہا تھا، کیا پتا وہ کمرے میں ہی ہوتی۔ کبھی کبھی وہ یوں بھی گھر پہ ہوتی تھی اور دکھائی نہیں دیتی تھی، اس کی عادت تھی، وہ اپنے لیے کونے تلاش کر لیتی تھی۔ علیزہ، وہ پکارتے ہوئے اس کے اسٹڈی ٹیبل تک چلا آیا۔ ادھر ادھر خالی پیجز بکھرے ہوئے تھے، جیسے آخری دفعہ اس نے بہت کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہوئے خالی پنے ادھر سے ادھر پھینک دیے تھے، مگر ایک پنا لفافے کی طرح بند پڑا تھا جس کے اوپر ہیڈنگ تھی فار یو۔
जुनैद वो लिफाफा उठाते हुए देखने लगा। जब मुजम्मिल ने उसे आवाज़ दी जुनैद ने वो लिफाफा अपनी कोट की जेब में रख लिया था। वो दोनों सारे घर में उसे ढूंढते हुए अब घर से बाहर निकल रहे थे। जुनैद ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं उसके दोस्तों की तरफ ढूंढ रहा हूँ उसे, तुम क्लब में देख लो, या ऐसा करो कि मेरे साथ ही चलो, साथ ही क्लब चलेंगे। फिर ठीक है। तभी मुजम्मिल का फ़ोन बजा। जुनैद भी रुका, मुजम्मिल भी रुक गया। वो उसकी तरफ देखते हुए फ़ोन उठा चुका था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ ट्रैक पर, जहाँ हम वीकेंड पर चला करते थे। अलीसे की आवाज़ आई। तुम उधर क्या कर रही हो? मैं सुबह बहुत जल्दी निकली थी। तुम दोनों सो रहे थे, हमें उठाया क्यों नहीं? जुनैद बेसाख्ता बोला। नहीं उठा पाई, हमेशा मैं उठाती हूँ, अगर आज नहीं उठाया तो देर हो गई तुम दोनों को। खैर, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तुम वहाँ अकेली क्यों गई हो? जुनैद बेसाख्ता बोला। अब चली आई हूँ तो क्या मुझे बचाने नहीं आओगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। जुनैद तेज़ तेज़ बोल रहा था। मुजम्मिल ने उसे रिलैक्स किया और बोलने लगा, अली से, जहाँ पर भी हो वहीं पे रहना, हम आ रहे हैं। मुजम्मिल बेसाख्ता गाड़ी स्टार्ट करता स्पीड तेज़ कर चुका था। इस्लामाबाद के रोड पर मुजम्मिल खान की गाड़ी खासी तेज़ रफ्तार लिए हुए थे। वो ट्रैक पर पहुँचे। मुजम्मिल और जुनैद वही रास्ता इख्तियार किए हुए थे जहाँ वो हर दफ़ा जाया करते थे। पागल है ये लड़की, जुनैद चलते हुए कह रहा था। हमें डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। मुजम्मिल के कहने पर उसकी तरफ देखने लगा। सही कह रहे हो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। आसमान पर बादल थे, बारिश का मौसम था, कुछ कह नहीं सकते थे, रात जल्दी होनी थी। मुजम्मिल चिल्लाया जा रहा था, अली से, जो एक तकरीबन पत्थर के ऊपर बैठी थी। मुजम्मिल की आवाज़ सुनते हुए मुस्कुराई। मैं यहाँ हूँ। बादल गरजे। मुजम्मिल को बेसाख्ता बूंद बूंद का एहसास हुआ, जैसे बूंदाबांदी शुरू हो गई हो। अली से मुस्कुराई। मौसम कितना प्यारा है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी, जो ज़बरदस्ती हुई है। धीरे बोलो, वो यहीं पर है तो सुनने दो ना उसे भी, पता लगने दो उसे कि मैं तुमसे। अली से। खामोश। वो उसे काट गया था। वो नीचे गहराई में देखने लगी। मुजम्मिल, जानते हो ना मुझे गहराई से बहुत डर लगता है। हाँ जानता हूँ, इसीलिए पीछे हटो। वो आगे बढ़ते उसके बहुत नज़दीक खड़ा था। तुम नहीं मिले तो यूँ भी मैं जीना नहीं चाहूँगी। तुम इतनी क्रेजी नहीं हो अली से। उसके रुखसार पर हाथ रखते हुए उसे बताने लगा कि वो कितनी बहादुर और कितनी ख़ास है उनके लिए। मेरे लिए तुम बहुत अजीज़ हो, हम दोस्त हैं, हमारी कितनी खूबसूरत यादें हैं साथ में, कितना अच्छा वक्त गुजरा है। तुम क्यों सब कुछ टॉक्सिक करने पर तुली हुई हो? मैं कुछ टॉक्सिक नहीं करना चाहती, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। मैं जुनैद के साथ नहीं जी सकती, वो दोस्त है मेरा, बस जिस तरह तुम दोस्त हो मेरी। बस मुझे अपनी जगह पे रख के देखो अली से, मुझे अपनी जगह पे रख के देखो। और सबसे बड़ी बात, मैं अपना दिल बड़ा कर भी लूँ। मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी रुखसती नहीं हुई अभी। सारा मुझसे मोहब्बत करती है और अब मैं भी करता हूँ, मगर शायद इतनी नहीं जितनी वो मुझसे करती है। इसीलिए मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। दिल तोड़ भी देता अगर वो मेरी बीवी ना होती अली से। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाता, मगर मेरा रिश्ता ज़ारा के साथ ऐसा नहीं है। मैं बाबा को, चच्ची को, चाचू को इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकता, और मुझे दे सकते हो? वो चिल्ला रही थी। क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए दे सकता हूँ। तुम्हारे साथ रास्ते अलग कर दिए हैं मैंने, अगर कुछ था भी मेरे दिल में तो मैं ख़त्म कर चुका। वो जैसे सच कह रहा था। मगर मेरा क्या? वो आगे बढ़ रही थी, वो उसे थाम चुका था। रुक जा, मैं जान दे दूँगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अलीज़े को जुनैद के बढ़ते हुए कदम सुनाई दिए। वो आ रहा है हमारे पास, मैं बता दूँगी उसे सच, कोई ज़रूरत नहीं। वो उसे थामे खड़ा था। अलीज़े उसे झंझोड़ने लगी, रोते हुए झंझोड़ रही थी। जुनैद ने आगे बढ़ते अलीज़ा को रोकने की कोशिश की। मुजम्मिल, वो चिल्लाने लगा, अली से वहाँ है। दोनों ने जुनैद की आवाज़ सुनी। वो आ रहा है, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं बताओगे उसे। वो मुस्कुराई। बताने के लिए तो जिंदा होना भी ज़रूरी है। अलीज़े की नज़र जुनैद पर पड़ी। वो झंझोड़ने लगी खुद को, जैसे छुड़वा रही हो मुजम्मिल से। उसका पाँव मुड़ गया था। अलीज़े ने मुजम्मिल को धक्का दिया। उन दोनों का हाथ छूटा। ये लम्हे में हुआ और वो गिर पड़ी। अलीज़ा! जुनैद दूर से चीखा था। आसपास जैसे हवा तेज़ हो गई, बारिश धड़ाम से बरसी, बादल आसमान पर गरजने लगे और रात का अंधेरा छा गया। और अलीज़े, वो छोड़ के चली गई। मुजम्मिल को बहुत बड़ी सज़ा दे गई थी। जुनैद पागल हो गया था, रोता चीखता हुआ। वो अगली सुबह के सूरज तुलू होने तक उसे वहीं ढूंढते रहे। पुलिस, रेस्क्यू, न जाने कौन कौन, मगर वो नहीं मिली। क्योंकि वो जहाँ से गिरी थी वहाँ से लाश मिलना भी नामुमकिन सा लगता था। और जुनैद ने उसकी मौत का इल्ज़ाम मुजम्मिल पर लगा दिया, क्योंकि जो उसकी आंखों ने देखा वो यही कहता था कि उसका कातिल मुजम्मिल है। ज़ारा बगौर सब कुछ चुपचाप सुनती रही। ये सच, ये हुआ था। वो मर जाना चाहती थी क्योंकि मैं उससे नहीं मिल सकता था, और वो मर गई।
मैंने बहुत रोका था उसे, बहुत। मुजम्मिल रोने लगा था। अगर वो मुझे धक्का ना देती तो ऐसा कभी ना होता। मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता था। मैं कैसे उसे छोड़ सकता था? ज़ारा ने उठते हुए मुजम्मिल को गले से लगा लिया। प्लीज़ मत रोएं, प्लीज़ मत रोएं। मैं तुम्हारे साथ बेवफा नहीं हो सकता था, मगर मैं उसे मार नहीं सकता था। मैं उसका कातिल नहीं हूँ, मैं उसका कातिल नहीं हूँ। तुम क्या चाहते हो जुनैद? दाऊद खान ने जुनैद की तरफ देखते हुए पूछा। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, बीमार लगते थे। चचा जान, मैं कुछ नहीं चाहता। सब वहीं पर मौजूद थे, मुदस्सिर खान, सफ़ीर खान, मुजम्मिल भी। वो अपने बाप का हाथ थामे बैठा हुआ था और अपने दोस्त को ही देख रहा था। मैं चाहता हूँ ये ऑफिस आना छोड़ दे, और ये इसकी सज़ा है। आप लोग नहीं मानते ना कि ये कातिल है, मगर ये तो मानते हैं ना कि इसके धक्के की वजह से वो मरी थी। मुदस्सिर खान ने जैसे नज़रें चुराईं। उनका गम शदीद था। जब जब मुजम्मिल को देखते थे और जुनैद की बात सुनते थे तो उनकी सांसें बंद होती थी। भाई, दाऊद खान ने अपने भाई की तरफ देखा। हम आपको खोने का हौसला नहीं रखते, मगर आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना। हम संभाल लेंगे सब कुछ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दाऊद खान ने नम आँखों से अपने इकलौते बेटे को देखा जो सर झुकाए बैठा था। ज़ारा दीवार से टेक लगाए खड़ी थी और अपने शौहर को ही देख रही थी। भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? बिजनेस को ज़रूरत है मुजम्मिल के, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, और बड़ों के फ़ैसलों में तुम चुप रहो। वो सर झुका गई थी। बाबा, आपका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल। मुजम्मिल, जो बाप का हाथ थामे हुए था, उसके लिए बिजनेस, कारोबार, रिश्तों से ज़्यादा नहीं था। वो अपने बाबा के लिए सब कुछ छोड़ सकता था। दाऊद खान मुस्कराया। अगर तुम सब यही चाहते हो कि मैं अपनी औलाद को बेदखल कर दूं, अपने रिश्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, तुम्हारे लिए जुनैद, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बेटे को तुम सबसे बहुत कुछ मिला है। जब वो पैदा हुआ तो सकीना मुझे छोड़ के चली गई। जरताशा भाभी और रेशमा भाभी ने मुजम्मिल की परवरिश की, और इस सब के बावजूद में आपको लगता है कि आपकी परवरिश ऐसा कर सकती है तो ठीक, मैं आप सबकी मौजूदगी में अपने इकलौते बेटे को घर, कारोबार, सबसे बेदखल कर रहा हूँ, और ये इसकी सज़ा है। वो सर झुकाए बैठा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं बाबा, कोई एतराज़ नहीं। जुनैद मुस्कुराया और उठ खड़ा हो। आंखों में आंसू थे। अलीज़े कहती थी कि इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा हिसाब रखने वाला जुनैद है। वो गलत नहीं कहती थी। जुनैद और मुजम्मिल एक दूसरे को ही देख रहे थे। बहुत कुछ याद आया था, बहुत कुछ। मैं ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो सामान बांध करता हुआ ज़ारा की तरफ देखता कहने लगा। वो मुस्कुराई। मैं साथ चलूँगी। तुम साथ नहीं चल सकती। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा। बाहर रहने के लिए मुझे सबसे पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैं साथ चलूँगी। वो बात काट कर बोली। चचा और जुनैद तुम्हें मेरे साथ नहीं चलने देंगे। मैं कोई और तमाशा नहीं चाहता। वो आगे बढ़ती हुई उसके हाथ थाम चुकी थी। मैं बीवी हूँ आपकी। मुजम्मिल की आंखें बंद हुई। मैं जानता हूँ तुम बीवी हो, मगर मैं तुम्हें वो तकलीफ़ें नहीं दे सकता जो मुझे यहाँ से निकल कर देखनी पड़ेंगी। मैं साथ चल रही हूँ। वो बस यही कह रही थी और कुछ सुन ही नहीं रही थी। मुजम्मिल ने आंखें सख्ती से बंद की। ज़ारा उसका हाथ पकड़ चुका था। वो रुकी, पलटकर अपने शौहर की आंखों में देखा। मैंने कहा है मैं साथ चल रही हूँ। वो अपना हाथ छुड़वाती हुई सामान बंद करने लगी। अगर मेरे शौहर को बेदखल किया गया है तो मैं भी बेदखल हुई हूँ। अगर इन सब की नसों में गैरतमंद खून दौड़ रहा है तो मैं भी उन्हीं का गैरतमंद खून हूँ। जानते हैं ना आप? मुजम्मिल नज़रें चुरा गया। हाँ जानता हूँ। बाबा जान, मुझे इजाज़त दें। मैं तुम्हें किस तरह जाने दूँ? मेरी एक ही औलाद हो तुम। मुजम्मिल मुस्कुराया। मैं आपको थोड़ी छोड़ रहा हूँ। आपने सबके सामने मुझे घर और कारोबार से बेदखल किया है। जुनैद यही चाहता है, चचा यही चाहते हैं, चची भी तो यही चाहती हैं। वो सर झुकाए कह रहा था। वो माँ की तरह है तुम्हारी, जानता हूँ, मगर उनकी औलाद का कातिल बन बैठा हूँ मैं। और अपनी औलाद बहुत अजीज़ होती है बाबा जान, बहुत। ज़ारा को साथ लेकर जा रहे हो? मैं नहीं लेकर जाना चाहता, मगर वो मुझे जाने नहीं देगी। वो बीवी है तुम्हारी, मैं जानता हूँ, और ये उसका फ़ैसला है। मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। सफ़ीर चाचू को एतराज़ होगा इस पर। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जुनैद जो करना चाहता है वो कर चुका। अब तुम अपनी बीवी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये तुम्हारा फ़ैसला है। वो दाऊद खान को बगौर देखने लगा जो शायद ठीक कह रहे थे। मैं जा रही हूँ बाबा जान। ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? जी, मेरा आखिरी फ़ैसला है। हर बाप को अपनी बेटी को एक ना एक दिन रुखसत करना होता है। बहुत अरसा पहले आप मुझे रुखसत कर चुके, एक दफ़ा और कर दें। आपकी नज़रों में मुजम्मिल खान कुछ भी हो सकता है, मेरी नज़रों में वो मर्द मेरा शौहर, मेरा घर है। वो जहाँ रहेगा मैं भी वहीं रहूँगी। सफ़ीर खान ने आंखों की नमी छुपाते हुए अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और बगौर तेज़ नज़रों से जुनैद को देखा जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। जानता था बहन का फ़ैसला नहीं बदल सकता। चल रही हूँ भाई,
اسی میں آپ کی خوشی تھی نا؟ جنید نے نظریں چرا لی تھی. دیر نہیں کر دی آپ نے؟ کس چیز میں؟ گھر واپس آنے میں. میں انتظار کرتی رہی. ہاں آج آفس میں بہت کام تھا، اور نئی جاب ہے نا تو وقت زیادہ دینا پڑتا ہے. وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے گلے میں اپنی دونوں باہیں ڈال چکی. کتنی محنت کر رہے ہیں نا؟ ہاں کرنی پڑتی ہے جینے کے لیے 100 جتن. وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی. مذاق کرنا مزمل کی عادت تھی شروع سے. وہ ایک ہنسمکھ انسان تھا. کچھ مہینوں نے اس کے جیسی مسکراہٹ چھین لی. اب وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ ہنستا مسکراتا رہے جیسے وہ اسے رکھا کرتی تھی، بالکل ویسے. یہ کوٹ یاد ہے؟ وہ کپڑے درست کرتی ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی. ہاں یاد ہے، تم نے جوس گرایا تھا اس پر. ہاں. وہ ہنس پڑی. پھر سے گرا دوں؟ تمہاری مرضی ہے، جس طرح رکھو گی ویسے ہی رہوں گا. وہ بڑی معصومیت سے بولا تو اس کی طرف بغور دیکھنے لگی. میری طرف دیکھتے نہیں، خود کو بچا رہے ہیں مجھ سے. مزمل نے اسے گھورا. پاگل ہو؟ نہیں، بتا رہی ہوں کہ کچھ لگتی ہوں میں آپ کی، وہ مدھر انداز میں بولی. آنکھوں کو تیز کرتے مزمل ہنس پڑا. بہت تیز ہو تم. نزدیک جاتے ہوئے اس پر حصار قائم کیا. تیز تو نہیں، بس اپنے بورنگ سے ہسبینڈ کو بتا رہی ہوں کہ پچھلے 2 ماہ سے میں اکیلی آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں. پھر بھی شرم نہیں آئی آپ کو؟ وہ ہنس پڑا. اس کی ہنسی نرالی تھی. میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ وہ آفر کر رہا تھا. وہ مسکرائی. ضرور چلوں گی، اگر آپ لے چلیں گے تو. ٹھیک ہے، آج رات میری ہوئی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. زائرہ اترائی تھی. وہ ساڑی میں ملبوس بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ. اپنے بالوں کو ایک طرف کرتے موم بتی کی تیز روشنی میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہی ہو؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اوہ، وہ اترایا. میں تو بہت کچھ دیکھ رہا ہوں. جیسے کہ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. کیا ہوا؟ آگے کرو. وہ ہاتھ آگے کر چکی تھی. وہ خوبصورت باکس نکالتے ہوئے مزمل نے ٹیبل پر رکھا. یہ کیا ہے؟ تمہاری منہ دکھائی. میں کبھی دے ہی نہیں پایا. وہ نم سا مسکرایا. کیونکہ کبھی ایسا موقع نہیں ملا. تم جس طرح رخصت ہوئی میں تمہیں اسی طرح رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا. زارا کی موت کے بعد تقریباً کچھ ہفتوں میں سفیر خان نے جنید کا غصہ دیکھتے ہوئے زارا اور مزمل کی رخصتی کر دی تھی. جس طرح اور جس ہنگامی سچویشن میں یہ سب کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا. وہ مسکرائی. یاد کر کے بیٹھے ہیں ساری چیزیں؟ ہاں، حادثوں کے ساتھ باقی چیزیں بھی یاد رہتی ہیں. ہاتھ آگے کرو. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس میں ایک بہت خوبصورت ویڈنگ رنگ پہنا چکا تھا. اس کا ہاتھ یوں بھی بہت حسین تھا، مگر انگوٹھی کے بعد تو مزید حسین ہو گیا تھا. اسے اتارنا نہیں، کبھی نہیں اتاروں گی. وہ مسکراتی ہوئی بولی. زارا خان کی مسکراہٹ تو بے حد پیاری تھی. بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، بہت زیادہ. مجھے نہیں پتا آپ میرے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، کیا ہے آپ کے دل میں. ایک وقت پہ میں آپ کو بہت بری لگتی تھی. اب کیسی لگتی ہوں کبھی آپ نے بیان نہیں کیا، مگر میں بہت چاہتی ہوں، ہمیشہ چاہا ہے اور چاہتی رہوں گی. میں بھی بہت چاہتا ہوں تمہیں، ہمیشہ چاہا ہے. تمہاری چاہت سے مجھے چاہت ہوئی ہے. ہاں، محبت نہیں تھی تم سے، زہر لگتی تھی تم مجھے، کیونکہ بہت شرارتی تھی. وہ ہنس پڑی. ابھی بھی ہوں تو کیا زہر لگوں گی؟ وہ تیز آنکھوں سے بولی. تو وہ ہنس پڑا. نہیں، اب میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم شرارتیں کرتی ہوئی مسکراتی ہوئی رہو، جیسے میرے گھر میں رونق رہے. جس عادت سے مجھے چڑ تھی اب اسی عادت کی مجھے بے حد ضرورت ہے. وہ دونوں ہی ایک بھرے پورے گھر کے عادی تھے. اکیلے رہ رہے تھے تو اندازہ ہوا تھا کہ اکیلا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. سنسان گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. وہ تو ہنسی مذاق ایک دوسرے سے الجھتے رہنا اس کے عادی تھے. وہ اپنی بیوی کو بدلنا نہیں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا اس کی شرارتیں قائم رہیں، جیسے اس کے گھر میں صرف زارا سے رونق رہے. دیکھا آپ کو فائنلی میری کیسی عادت کی قدر ہو تو گئی. وہ بڑے خوبصورت انداز میں بولی. تو وہ ہنس پڑا. اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا، جس پر وہ بہت نروس ہوئی، مگر ہاتھ چھڑوایا نہیں، کیونکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں بے حد خوبصورت لگا تھا. وہ چند ماہ سے بزنس سنبھال رہا تھا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ مزمل کتنی محنت کرتا تھا. وہ اپنے اور اپنے کپڑوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہوئے آج کے لیے کیا پہننا تھا یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا جب اس کا ہاتھ ایک کوٹ پر آ کر رک گیا. بہت کچھ یاد آیا. یہ وہی کوٹ تھا جو اس نے اس دن پہنا ہوا تھا جس دن اس نے علیزے کو کھویا تھا. اپنا رونا بکھرنا یاد آیا. وہ بے اختیار اس کو نکال چکا تھا. جن کے ساتھ گہری یادیں ہوں وہی چیزیں دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، بے شک وہ غم کی ہوں یا خوشی کی ہوں. وہ آئینے کے سامنے کھڑا وہ کوٹ پہن چکا تھا. ٹائی پہنتے ہوئے علیزے کی موت کا سارا دن اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا. دل دم توڑ رہا تھا.
بے ساختہ اسے یاد آیا کہ وہ علیزے کے کمرے میں گیا تھا۔ فار یو لکھا ہوا لفافہ یاد آیا۔ وہ کوٹ کی جیب میں ٹٹولنے لگا۔ لفافہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ بے اختیار الماری کی طرف گیا۔ وہاں سارے کپڑوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی اسے لفافہ الماری کے اندر گرا ہوا ملا۔ علیزے کی رائٹنگ کو چھوتے ہوئے وہ ہونٹوں سے لگا گیا۔ بستر پر بیٹھتے اس نے وہ لفافہ کھولا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب پیچھے سے اسے کسی نے حصار میں لے لیا۔ وہ اسی حصار میں پلٹی۔ کیا ہے؟ اس کے بالوں کا جوڑا کھول چکا تھا اور بال آبشار کی طرح بکھرے تھے۔ زارا کا سانس تیز ہوا، ہونٹ لرزے۔ وہ دونوں بازوں میں اسے اٹھا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اتارو مجھے۔ نہیں اتار سکتا، ویکینڈ ہے آج اور تم مجھ سے بھاگتی پھر رہی ہو۔ بھاگتی تو نہیں پھر رہی، وہ کتراتے ہوئے بولی۔ سب پتہ چلتا ہے مجھے۔ اس کی ناک کی ٹپ کو چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا اتارے نا۔ نہیں اتاروں گا، آج تم میرے ہاتھوں سے بچو گی نہیں۔ وہ سرخ پڑی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کسی چیز سے نہیں، وہ اترائی۔ تب تک وہ کمرے میں آتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا۔ مزمل، وہ چڑھتی ہوئی بولی۔ وہ اسے لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ اٹکی۔ وہ اس کے رخساروں کو سہلا رہا تھا۔ روکو گی مجھے؟ نہیں، وہ اٹکی۔ اتنا اٹک کیوں رہی ہو؟ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ تو وہ ہنس پڑا اور ایک طرف لیٹ گیا۔ اب دونوں چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا، مگر تمہیں نہیں لگتا؟ ہم جتنا ایک دوسرے سے کترائیں گے یہ سب بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب مشکل میں تو نہیں بنایا نا، آپ نے بنایا ہے۔ شروع سے مجھ سے دور رہتے ایک فاصلہ مینٹین رکھا ہے، پہلے نفرت کرتے رہے، مجھے ڈرائے رکھا، اور اب کہتے ہیں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولے۔ مزمل نے اس کی طرف کروٹ لی، اس کے ہاتھ کو تھاما، اس میں اپنی انگلیاں پیوست کی۔ نہیں، میں ساری زندگی اس مشکل اور اس الجھن میں نہیں رہ سکتا۔ آپ میری محبت کو الجھن کا نام دے رہے؟ وہ ناراض ہوئی۔ نہیں، میں محبت کو الجھن کا نام نہیں دے رہا، میں رشتے کو الجھن کا نام دے رہا ہوں، اس گھبراہٹ کو الجھن کا نام دے رہا ہوں، کیونکہ گھبرایا ہوا میں بھی ہوں۔ وہ معصومیت سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ تو مجھ سے زیادہ ڈفر ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ڈفر ہوں۔ زارا اس کی بال خراب کر چکی تھی۔ زارا، وہ چڑھ کر بولا۔ کیوں میرے بال خراب کیے؟ تب آپ کو غصہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، مگر تمہارے بال تو خراب کرنے کے لیے ہی ہے نا۔ وہ کیسے؟ وہ اترائی۔ کیونکہ میرا حق ہے اور میرا حق نہیں ہے۔ جیسے وہ ناراض ہوئی، منہ پھول گیا۔ وہ آگے بڑھتے اس کے رخسار چوم گیا۔ وہ بلش ہوئی۔ اچھا دور رہے۔ دور رہنے کے لیے نہیں کہوں گی، وہ اس پہ جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ تو وہ بلش ہوتی گئی اور وہ اسے بکھیرتا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو چکے تھے، جیسے اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا سوائے دل کی دھڑکنوں کے۔ کیوں رو رہے ہو؟ سفیر خان نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے اپنے بھائی جیسے دوست کی قدر نہیں کی۔ وہ بولتا رہا اور میں سنا نہیں۔ وہ مجھے کہتا رہا کہ وہ قاتل نہیں ہے، وہ کیسے علیزے کو قتل کر سکتا ہے؟ ہم بچپن کے ساتھی تھے، مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کچھ نہیں۔ وہ خط بند کر چکا تھا۔ کچھ نہیں ہے اس میں۔ کچھ نہیں ہے؟ وہ رو رہا تھا۔ تم آفس کیوں نہیں گئے؟ مجھے لگتا ہے میں کام نہیں کر سکتا اب، میں مفلوج ہو گیا ہوں بابا، میں مفلوج ہو گیا ہوں۔ میں نے مزمل کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، میری بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ باپ کے ہوتے ہوئے باپ کے بغیر رہ رہا ہے۔ ہم بھائی کی طرح تھے، امی نے پرورش کی اس کی۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ صرف نام کا بھائی نہیں تھا میرا، وہ میرا بھائی تھا۔ وہ مجھے پروٹیکٹ کرتا رہا بچپن سے، علیزے کو بھی۔ ہم دونوں سے بڑا تھا وہ۔ بابا جان، میں نے کیا کر دیا؟ سفیر خان گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئے۔ جو غلطی کی ہے اس کو سدھارو۔ اپنے بیٹے کے بالوں کو سنوارا۔ میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ جنید، میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ۔ وہ نم آنکھوں سے بولے۔ میں جانتا ہوں وہ واپس نہیں آئے گا، تم جاؤ گے لینے تو ضرور آئے گا۔ اس سے میں کیا کروں؟ میرے ہاتھوں میں لگا دیں، مجھے مہندی لگانا نہیں آتی زارا۔ پھر کس کام کے ہیں آپ؟ وہ رخ موڑ گئی۔ ناراض ہو رہی ہو؟ خفا ہو رہی ہوں میں، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا، خراب کر دوں گا میں تمہارے ہاتھ، مجھے امید نہیں ہے کریں گے، اتنے بڑے ہو گئے، میرے ہاتھ کیوں خراب کریں گے آپ؟ وہ بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ سے مہندی لیتا ہوا۔ چلو ڈیزائن بتاؤ، کیا بنانا ہے؟ پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے آرٹسٹ ہیں، جو بھی لگانا آتی ہے لگا دیں، یا ایسا کریں نا کہ بس یہاں گول گول بنا دیں اور میری فنگرز پر پینٹ کر دیں۔ فنگرز پینٹ کر دوں؟ یار یہ تم لڑکیاں کرتی کیا ہو؟ شادی شدہ ہوں میں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہاں، میں نے منع تو نہیں کیا نا، تم لگوا کر آ جاؤ، آپ لگائیں گے ورنہ نہیں لگاؤں گی۔
وہ اٹھ کھڑی ہونا چاہتی تھی مگر وہ پھر سے اسے بٹھا چکا تھا۔ اچھا نا میری ماں، بیٹھ جاؤ۔ میرے ہاتھوں میں ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا تو پھر کیا کروں گا؟ میں نے کون سا مہندی کا پارلر کھولا ہوا ہے مزمل؟ اچھا نا ٹھیک ہے، لگانے دو۔ وہ گہرا سانس لیتا اپنی بیوی کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھنے لگا جس کو شاید وہ تباہ کر دیتا۔ تھوڑی دیر میں تم سچ میں یہ چاہتی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جیسے وارننگ دی ہوں۔ ہاں میں تو سچ میں یہ چاہتی ہوں۔ وہ آنکھوں کو پٹ پٹاتی ہوئی گول کر گئی تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، پہلے سے ہی تیار کر رہا ہوں تمہیں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دو گی؟ آپ کچھ غلط نہیں کریں گے، اتنا ایزی تو بتایا ہے، پینٹ کرنا ہے بس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا، جیسے اس کے ہاتھ خراب نہ ہو۔ وہ جانتی تھی مزمل کو اس کے ہاتھ بہت پسند تھے اور وہ جان بوجھ کر اسے پریشان کر رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ اگر خراب ہوتے تو زارا سے زیادہ مزمل کو تکلیف ہوتی۔ وہ بڑا معصوم سا چہرہ بنائے بڑی باریکی کے ساتھ بنا رہا تھا اور وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگی۔ تنگ نہیں کرو، میں بہت سیریسلی کام کر رہا ہوں۔ وہ منہ پھلا کر بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا نا ٹھیک ہے، بس کافی ہے، بہت اچھی بنائی ہے، تھینک یو۔ میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ ہاتھ خراب تو نہیں ہوئے نا؟ وہ خیال کے طور پر پوچھنے لگا۔ نہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے رخسار سے ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تم؟ مزمل نے اسے گھورا۔ جان بوجھ کر کرتی ہو نا یہ تم؟ وہ پلٹی، آنکھوں کے زاویے بگاڑے۔ بالکل، کیونکہ میں جانتی ہوں زیادہ تکلیف آپ کو ہوتی ہے اس سے۔ وہ آگے بڑھ گئی تو واقعی مہندی کو دیکھنے لگا اور گہرا سانس لیا جیسے واقعی اس کے لیے بہت بڑا مشن تھا۔ وہ کچن میں کھڑا جوس بنا رہا تھا۔ زارا کمرے میں آرام کر رہی تھی، اس کی طبیعت کچھ دنوں سے یوں ہی چل رہی تھی۔ تبھی گھر کی بیل بجی۔ وہ جو جوسر میں مشین بند کرتے ہوئے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے باہر نکلا۔ دروازہ کھولتے وہ ٹھٹکا۔ زارا سو رہی ہے، میں بلا دیتا ہوں۔ اسے لگا وہ اپنی بہن سے ملنے آیا ہے۔ وہ راستہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ اندر آ جائے۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ مجھ سے؟ کیوں؟ خدا کی قسم، میرا بابا جان سے یا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان سے اگر ملا بھی ہوں نا میں تو گھر سے باہر ہی ملا ہوں۔ مزمل، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ مگر کیوں؟ کیا ہم تم سے نہیں مل سکتے؟ نہیں، ہمارے بیچ میں اب کوئی رشتہ نہیں ہے جنید، تم سارے رشتے ختم کر چکے ہو۔ وہ اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالتا اس کے ہاتھ میں رکھ گیا۔ وہ بغور لفافے کے اوپر رائٹنگ کو دیکھنے لگا۔ دل بے ساختہ دھڑکا۔ علیزہ، وہ منمنایا۔ جنید اور مزمل سے زیادہ علیزے کو کون جانتا تھا؟ وہ بے ساختہ وہ لفافہ کھولتے کاغذ کو کھول چکا تھا۔ سارا خط پڑھتے ہوئے چند آخری الفاظ پر اس کے ہونٹ پڑپڑائے۔ میں جان دے رہی ہوں جنید، اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کیونکہ میں تمہارا دل نہیں توڑ سکتی جس طرح وہ زارا کا دل نہیں توڑنا چاہتا، اور اس لیے بھی کیونکہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ پاؤں۔ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑنا، میں نہ بھی رہوں تب بھی، میں بچ جاؤں تب بھی، کیونکہ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں، تم دونوں کی زارا۔ مزمل نے بے ساختہ جنید کی طرف دیکھا۔ یہ میرے کوٹ میں تھا جس دن وہ ٹریک پر گئی تھی اور میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ اس کی اسٹڈی ٹیبل پر پڑا تھا۔ تمہارے پکارنے پر میں پڑھنا بھول گیا، میرے کوٹ میں موجود تھا یہ۔ اگر میں اس وقت پڑھ لیتا تو شاید ہم اسے بچا لیتے، شاید۔ جنید رو رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ جاتا مزمل، میں پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ کبھی اپنی جان تو نہ دیتے۔ اسے ایسا کیوں لگا کہ مجھے سمجھ نہیں پاؤں گا؟ اسے ایسا کیوں لگا کہ ہم دونوں اسے سمجھیں گے نہیں؟ مزمل بھی رو رہا تھا، گہرے سانس لے رہا تھا۔ جنید کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا مگر وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو تم سے معافی مانگنے، تمہیں بتانے کہ میں تمہارا کتنا گنہگار ہوں یار۔ ہم دوست تھے، یہ رشتے یہ کاروبار تو کبھی ہمارے بیچ میں تھے ہی نہیں۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ گھر چلو واپس، پاپا کو، چچا کو، کاروبار کو۔ مزمل خان کی ضرورت ہے، میری ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ میں گھر واپس نہیں چل سکتا، پلیز۔ میری وجہ سے چچا کو اتنی بڑی سزا مت دو، یہ میں چاہتا تھا نا۔ دیکھو میں ہی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ مزمل اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ مت کرو۔ وہ چاہتی تھی ہم ساتھ رہیں، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور زارا باہر نکلی۔ بھائی؟ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ وہ اپنی بہن کو تھپکنے لگا۔ میں بہت یاد کرتا رہا تمہیں، گھر واپس چلو، میں لینے آیا ہوں۔ وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نہیں چلنا چاہتا، اگر زارا جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے مگر میں الگ نہیں ہوں آپ سے۔ وہ بے اختیار بولی تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو چاروں طرف نہیں تھے۔ زارا اسے پکارنے لگا۔ کمرے میں آتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ صوفے والے سائڈ شاید بے ہوش سی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ زارا! اس کے اوپر پانی چھڑکنے لگا مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔
اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھاتے ہوئے بے اختیار گاڑی میں لٹاتے بہت تیز رفتار سے ہاسپٹل پہنچا۔ باہر راہداری میں چکر کاٹتے ہوئے اپنے حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھونے سے اتنا ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی کو کھونے سے اتنا نہیں ڈرتا تھا جتنا آج ابھی اس لابی میں کھڑے اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ زارا کو کھونے سے کتنا ڈرتا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ بے اختیار پوچھنے لگا۔ مبارک ہو مسٹر مزمل، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ وہ ہوش میں آئیں تو ان کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا بتاتی؟ آپ پریشان تھے، میں آپ کو مزید تم بتاتی تو مجھے خوشی ہوتی، وہ کاٹ کر بولا۔ مجھ سے کتراتے پھر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں گھر جانا چاہتی ہوں اسی لیے، ہے نا؟ نہیں، میں اس لیے نہیں کتراتا پھر رہا، میں اس لیے کتراتا پھر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے تم ڈسٹرب ہو۔ نہیں، میں آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا چوم گیا۔ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، میری جان بستی ہے تم میں، میرا گھر، میرا سب کچھ ہو تم، اسی لیے کبھی مت سوچنا کہ میں تمہارے لیے غیر سنجیدہ ہو سکتا ہوں۔ وہ اسے گھر لے کر آیا، بہت خیال رکھ رہا تھا اس کو پاؤں تک زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا۔ ایک ملازمہ ہوتی تھی اس کے ساتھ ہر وقت، مگر پھر بھی وہ رونق میں پلی بڑی تھی۔ گھر کی سنسانی اسے کاٹتی تھی، وہ اس کی چپ اور خاموشی کو سمجھتا تھا۔ بابا جان، آپ کیوں خود کو اتنا اسٹریس دے رہے ہیں؟ میں آتا جاتا رہوں گا، میری بہو ماں بننے والی ہے اور میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس کو اپنے گھر سے دور رکھو۔ وہ اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جنید کو تو وہ منع کر سکتا تھا، اپنے باپ کو کیسے منع کرتا؟ میں تم سے پوچھ نہیں رہا برخوردار، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور تم گھر واپس چل رہے ہو۔ سارا، اس کی پیکنگ کرو۔ چچا جان، میں نے کہا نا تمہیں، میں بڑا ہوں تم دونوں سے یا تم دونوں مجھ سے؟ پتہ ہے میرا بیٹا اتنا قابل ہے کہ سب کچھ خود کر سکتا ہے، مگر تمہارا باپ زندہ ہے ابھی۔ جس گھر کو بچانے کے لیے آپ نے مجھے بے دخل کیا تھا، کیا وہ گھر اب مجھے رکھنا چاہتا ہے؟ وہ بے اختیار پوچھنے لگا۔ داؤد خان کو تکلیف ہوئی۔ یعنی تم میرے ساتھ گھر واپس نہیں چل رہے؟ ٹوٹے ہوئے انداز میں بولے۔ تم میری ایک ہی اولاد ہو، سکینہ کے بعد تمہارے علاوہ میرے پاس تھا ہی کیا؟ کہ تم بھی بابا جان؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام چکا تھا کیونکہ وہ رو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چل رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے باپ کی آنکھیں صاف کر چکا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے کمزور نہیں کر سکتی تھی، اپنے باپ کے آنسوں کے علاوہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا۔ میں نے بہت مس کیا اپنے گھر کو، وہ اپنے کمرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تو اب تو واپس آ گئی ہوں نا؟ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ آپ جانتے ہیں، صبح سے چچی نے اور امی نے مجھے کمرے سے باہر تک نہیں نکلنے دیا۔ کتنا پریشان کرتی ہیں نا مجھے وہ دونوں۔ اب خیال رکھنا ہے تو پریشان کرتی ہیں۔ وہاں بھی تو تم نے مس کرتی رہی نا۔ شرارت کرنے کا دل کرتا ہے میرا، مگر یہاں سب لوگ مجھے کنٹرول میں رکھتے ہیں کیونکہ سب مجھے جانتے ہیں۔ وہ بڑی ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ میرے کوٹ وغیرہ اتارنے پر جوس وغیرہ پھینک دو، انٹرٹینمنٹ اچھی ہو جائے گی تمہاری۔ آپ کی تو؟ وہ پلو اٹھاتی اسے مارنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، یہ اچھی انٹرٹینمنٹ ہے کہ مجھے مارنا شروع ہو جاؤ۔ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ آئی لو یو، مزمل یہ بولا تو وہ بلش ہوئی۔ آئی لو یو ٹو۔ جنید اکیلا فٹ بال کھیل رہا تھا، شام کا وقت تھا۔ مزمل کی گاڑی رکی تو وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے یہ دیکھنے لگا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں مگر وہ نمی چھپا گیا کیونکہ وہ دونوں ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے۔ دونوں نہیں، تینوں۔ دیکھتے ہوئے کافی یادیں آنکھوں میں گھومیں، ان تینوں کی آوازیں، ہنسنے کی، باتیں کرنے کی، علیزے کا تنگ کرنا، چھیڑنا، بہت کچھ۔ وہ اپنا کوٹ کو اتارتے ہوئے شرٹ کے بٹن اوپر کرتے آگے بڑھا۔ جنید کی بال ہٹ کرنے پر مزمل نے بال کو ریپیٹ ہٹ کیا تو جنید نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ مزمل مسکرایا تو جنید بھی مسکرایا۔ آؤ کھیلتے ہیں ساتھ، یادیں تازہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی نا کہ ہم ساتھ رہیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ مزمل کے یوں کہنے پر جنید بے اختیار مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ۔ میں تمہارے بغیر یا تم میرے بغیر کچھ نہیں ہے جنید، اسی لیے ہمیں الگ نہیں رہنا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں علیزے کو زندہ رکھنا ہے۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کو معاف کر کے آزاد کر گئے تھے اور اپنی یادوں میں ہمیشہ علیزے کو زندہ رکھنے والے تھے۔